वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती निर्खों पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या दीगर शोबों पर नहीं डाला जाएगा। गुज़िश्ता पैकेज से 410 गीगावाट इजाफी इस्तेमाल, रोजगार और बरामदात में इजाफा। मईशत सहम काम की राह पर गामजन है, जल्द खुद इन्हिसारी हासिल करेंगे। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक कायम है। पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तिजारत, मईशत, तवानाई के शोबों में तवानाई पर बातचीत हुई। एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने और नए शोबों में शराकतदारी पर जोर। ISPR के मुताबिक रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने पाक फिजाइया के जंगी रिकॉर्ड और महारत को सराहा। पाकिस्तान रोमानिया के साथ मजबूत दिफाई और सिफारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाक फिजाइया नए शोबों में ताउन और हमआहंगी के फरोग के लिए पुरआज़म है। इलाकाई अमन और सलामती पर पाकिस्तान और रोमानिया के मौक़िफ़ में हमआहंगी, मुश्तरका चैलेंजेस के तनाजुर में फौजी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का GI का इंस्टीट्यूट स्वाबी का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारजियों की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तकरीर के दौरान शोहदा और गाजियों पाक फौज के खराज तहसीन पेश किया गया। DGISPR ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, कौम का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। मुल्क की तरक्की खुशहाली में उनका किरदार अहम है। पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दों के दहमो कदम पर नहीं छोड़ सकता। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर दिया जाना तारीखी हकीकत है। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया में रवाबित का जरिया है। खित्ते में कलीदी हैसियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। का हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। CPEC के तहत हम रोड मनसूबे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे नेटवर्क ज़ेर गौर हैं। बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और पोर्ट मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब और स्मोक की शिद्दत बढ़ रही है। सैलाब से 80% नुकसान पंजाब में हुआ। GDP ग्रोथ 4.2% का अंदाजा था। मौसमियाती खतरात से निमटा न गया तो $3 ट्रिलियन मईशत का हदफ मुतासिर हो सकता है। आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। रिलीफ और रेस्क्यू अपने वसाइल से मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर पाकिस्तान की तारीफ की। टेक्नोलॉजी से करप्शन में कमी आई। हुकूमत और IMF ने टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। सैलाब के नुकसानात की आलमी तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स पर मजीद कमी के लिए दरख्वास्त। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स का GDP के 11% तक पहुँचाना ज़रूरी। रवा माली साल GDP का हदफ 1,29,000 अरब रुपए हुसूल मुश्किल दिखाई दे रहा है। नए FMP ड्राफ्ट में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम तब्दीली पर IMF से इत्तेफाक किया गया।
مستون کی تحصیل دشت میں نامعلوم مسلح افراد کا حملہ، 9 مزدور اغوا کر لیے۔ مزدور زیر زمین عمارت پر کام کر رہے تھے۔ لیوی ذرائع نے بتایا کہ مزدوروں کا تعلق پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ حملہ آور مزدوروں کو پک اپ سمیت لے گئے، ڈرائیور کو کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا۔ لیویز فورس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی گروہ نے تاحال مزدوروں کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اپنا گھر کے تحت 1 لاکھ خاندانوں کو بلا سود قرض کا ٹارگٹ مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کامیابی کو ملک کے غریب خاندانوں کے لیے سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا کم آمدن والے خاندانوں کو بلا سود اور آسان قرضے فراہم کرنا نئی تاریخ ہے۔ پروجیکٹ نے صرف ہاؤسنگ کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ 10 ماہ میں 1 سال کا ہدف پورا کرنا قابل تقلید مثال ہے۔ پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ لازم اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے۔ ہر ضلع میں وسل بلوور سیل قائم کیا جائے گا۔ عوام 15 پر اطلاع دیں، ہدایت جاری کر دی۔ انتہا پسند جماعتوں اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف خصوصی سیل قائم۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحہ، ڈالا کلچر اور مافیا سے پاک کرنے کا فیصلہ۔ انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ صوبے کے امن کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کیے ہیں۔ پولیس پر تشدد، شہری املاک کو نقصان پہنچانے کی مذمت۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسپیشل پروسیکیوشن سیل قائم۔ اشتعال انگیزی پھیلانے والے 75 سوشل میڈیا لنکس بلاک۔ افغان شہریوں کے خلاف کامبنگ آپریشن جاری۔ کے 26 نومبر احتجاج کے 6 مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر آج بھی دلائل مکمل نہ ہونے پر سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے تمام مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں تھانہ نصیر آباد کے کانسٹیبل کا قتل کا کیس بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ دیگر ملزمان بشرا بیوی کی ضمانتیں پہلے ہی منظور ہو چکی ہیں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی پر خالی نشستوں پر انتخابات۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا اعلان، عمر ایوب کی نشست پر ان کی اہلیہ انتخاب لڑیں گی، فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر کی ہیں، سماعت ابھی مقرر نہیں ہوئی، اگر 30 اکتوبر تک سماعت نہ ہوئی تو درخواست بیکار ہو جائے گی۔ شبلی فراز کی نشست پر انتخابات 23 اکتوبر کا شیڈول، کیس کی سماعت کی درخواست، ناانصافی سے بچا جائے، کیس جلد مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ٹی کا اعتراف، انٹرنیٹ کی کیبل میں فالٹ مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکا۔ کنسورشیم نے انٹرنیٹ کی فالٹ دور کرنے کے لیے کام جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی انٹرنیٹ ٹریفک کو متبادل روٹس پر منتقل کر دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی نے موبائل سگنلز کی ناقص صورتحال پر پی ٹی اے حکام کو اگلے اجلاس میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد آئی ٹی پارک منصوبے پر 80% کام مکمل، کورین کمپنی کے تعاون سے جاری۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ اسپیکٹرم کی قلت اور قانونی تنازعات نیٹ ورک مسائل کی وجہ ہیں۔ حکومت کا عوام کو سستا گوشت فراہم کرنے کا فیصلہ، سیلاب سے زراعت، لائیو اسٹاک اور بیف، انڈے اور چکن کے ایکسپورٹ پر پابندی کی تجویز۔ گوشت کی ایکسپورٹ پر پابندی سے قیمتوں میں کمی متوقع، گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر چکن پر پڑ رہا ہے۔ بیف کی سرکاری قیمت 800 روپے، مٹن 1600 روپے فی کلو مقرر۔ لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں مٹن 2500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کمپلیکس کا اجلاس۔ متعلقہ وزراء اور محکموں کے حکام نے منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انجینئرنگ کالج گڈا 1554 ایکڑ پر تعمیر، 729 ملین روپے خرچ ہو چکے۔ کالج میں سول، الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریشن بلاک، اکیڈمک بلاکس، لائبریری، آڈیٹوریم اور رہائشی سہولیات کی تعمیر جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی خصوصاً ملیر کے طلبہ کے لیے یہ کالج بہت اہم ہے، اس کے کام کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے فنڈز کی فوری فراہمی اور منصوبے کی 1 سال کے اندر مکمل تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت سکھر رینج میں امن و امان کا اجلاس۔ ضلع سکھر، خیرپور اور گھوٹکی میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ۔
آئی جی سندھ اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران اجلاس میں موجود۔ وزیر داخلہ سندھ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا امن دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ سندھ کے تمام اضلاع کو جرائم سے پاک بنانے تک حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت ڈینگی صورتحال پر ہنگامی اجلاس منعقد۔ کمشنر کراچی، سیکریٹری بلدیات، ڈائریکٹر جنرل صحت اور دیگر ڈویژنل کمشنرز کی شرکت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سندھ میں ڈینگی کے 982 کیسز رپورٹ، کراچی میں 641 جبکہ 178 حیدرآباد میں رپورٹ ہوئے۔ صوبے کے مختلف اسپتالوں میں 239 ڈینگی وارڈز قائم، 117 سرکاری لیبارٹریز میں ڈینگی ٹیسٹ مفت فراہم۔ چیف سیکریٹری نے فیومیگیشن اور لاروا کنٹرول ہدایت جاری کی۔ کہا کہ ضلع انتظامیہ اسپتالوں میں وارڈز کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لے۔ ڈینگی سے متعلق معلومات یا مدد کے لیے عوام محکمہ صحت کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی جان خان شورو کی زیر صدارت غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ سندھ سولر انرجی منصوبے پر تفصیلی اجلاس طلب۔ نیٹ میٹرنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ۔ لائف اسٹاک کے شعبے میں اسپتال اور موبائل ڈسپینسریاں قائم۔ پانی کی فراہمی کے لیے فلٹر پلانٹس کے دائرہ کار میں اضافہ۔ جام خان شورو نے منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ پاک چین دوستی امن ترقی اور مساوات کے خواہاں کی شراکت دار ہے۔ فریال تالپور نے کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کے حقوق کی جد و جہد کو نئی جہت دی۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی نے خواتین کے لیے تاریخی فلاحی اقدامات کیے۔ چینی کونسل جنرل نے کہا چین خواتین کی ترقی اور صنفی مساوات کو قومی پالیسی سمجھتا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت خواتین کو تربیت اور روزگار کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں چینی کونسلیٹ کی خواتین کو بااختیار بنانے کی تقریب، اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے فرمانروا نے شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان کو مفتی اعظم مقرر کر دیا۔ ولی عہد کی تجویز پر خادم الحرمین شریفین کی منظوری سے شاہی حکم نامہ جاری۔ شیخ صالح بن فوزان کو سینئر علماء کونسل کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ شیخ صالح جنرل پریزیڈنسی آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ افتاح کے سربراہ بھی مقرر ہوں گے۔ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ بیگم نصرت بھٹو کی ملک، عوام اور جمہوریت کے لیے جد و جہد بے مثال قرار۔ بیگم نصرت بھٹو 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے 1951 میں شادی، 4 بچوں کی والدہ بنی۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے بعد نظر بندی اور صعوبتوں کے باوجود جد و جہد جاری رکھی۔ بیگم نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو انتقال کر گئی۔ جمہوریت کے لیے قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امریکہ کی روس پر نئی پابندیاں، روس نیفٹ اور لوک آئل کمپنیز کو بلیک لسٹ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج بہت بڑا دن ہے۔ روس کی 2 بڑی تیل کمپنیز پر پابندی عائد کی گئی۔ پابندیوں کا مقصد پیوٹن پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ کہا پیوٹن سے ملاقات منسوخ کی کیونکہ یہ مناسب نہیں۔ روس یوکرین جنگ 4 سال سے جاری ہے، ہزاروں اموات ہو چکی۔ ہم نے پاک بھارت اور مشرق وسطیٰ کی 7 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی ختم کرائیں گے۔ متعدد ملک غزہ کے لیے بین الاقوامی فورس میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انکشاف۔ کہا اسرائیلی پارلیمنٹ کا مغربی کنارے سے متعلق اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجیوں کو غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق محدود تعداد میں فوجی اور ایک سینئر کمانڈر غزہ امن نگرانی مشن پر معمول۔ امریکی سینٹ کام چیف ایڈمرل بریگیڈیئر کوپر نے کہا کہ 200 امن فوجیوں میں امریکی اہلکار شامل نہیں ہوں گے۔ غزہ میں امن منصوبے پر عالمی تعاون میں تیزی، امریکہ، برطانیہ اور اتحادی ممالک متحرک ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق بل کی ابتدائی منظوری دے دی۔ کینسٹ میں بل کے حق میں 25 اور مخالفت میں 24 ووٹ۔ سعودی عرب کی اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت، آباد کاری منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی اقدام فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش ہے۔
کہا مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں، اقوام متحدہ نوٹس لے۔ امریکی نائب صدر نے اسرائیل کے دورے پر ہیں، غزہ جنگ بندی کو مستحکم کرنے کی کوششیں جاری۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ، شہریوں کے لیے مضر صحت قرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 3را نمبر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 247 ریکارڈ۔ برکی روڈ پر صبح AQI 485 تک جا پہنچا۔ بغداد دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار۔ نئی دہلی 2 نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس میں، کولکاتہ 4 اور منیلا 5 نمبر پر۔ کراچی بھی آلودگی کی لپیٹ میں، AQI 170 دنیا میں 6 نمبر آ گیا۔ جنوبی افریقہ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی، سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان کی ناقص بیٹنگ، جنوبی افریقہ کو 68 رنز کا ہدف ملا۔ بابر اعظم 50 رنز بنا کر نمایاں رہے، باقی کھلاڑی یک کے بعد دیگرے آؤٹ ہوتے رہے۔ سیمن ہارمن کی تباہ کن بالنگ، 6 پاکستانی کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 178 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف پورا کر لیا۔ ایڈن مارکرم 42 اور ریکلٹن 25 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کا کانٹریکٹ معطل کر دیا۔ ملتان سلطانز کے ملک علی ترین پر PCB باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام۔ علی ترین کی سوشل میڈیا اور میڈیا پر بورڈ کے خلاف بیان بازی بھی مسئلہ بنی۔ ملتان سلطانز نے PSL کے ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر معاملات طے نہ ہوئے تو ٹیم 11ویں ایڈیشن میں نئے مالکان کے ساتھ ہوگی۔ ملتان سلطانز لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز، سالانہ فیس تقریباً 1.25 ارب روپے ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 کے لیے 15 رکنی، ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ T20 اسکواڈ میں بابر اعظم، نسیم شاہ کی واپسی، عثمان طارق پہلی بار شامل۔ T20 کی قیادت سلمان آغا کریں گے۔ شاہین آفریدی ون ڈے کپتان مقرر۔ فخر زمان، حارث رؤوف، سفیان مقیم کو T20 سیریز کے لیے ریزرو رکھا گیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلی جائے گی۔